नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बार फिर हमारा आज का मौजू इंतहाई नाजुक और हिस्सास है, इसलिए कि लोग इसे काफ़ी ख़तरनाक और मुतनाज़ करार देते हैं, इस पर बात करने से गुरेज़ करते हैं। लेकिन हमने ये मुनासिब जाना कि आज के दिन की मुनासबत से और कराची से मौसूला इत्तलाआत की रोशनी में इस मौजू पर कुछ बात की जाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम गुफ्तगू और उसकी तफसील में जाएं, हम यहाँ ये बावर करा देना मुनासिब समझते हैं कि ना हम कोई मज़हबी आलिम हैं, ना कोई मुफ्ती हैं, ना किसी दीनी मदरसे के बाज़ाब्ता फ़ारिग़ तहसील हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ज़रूर पढ़ा है। दीनी तालीमात जो भी हमने स्कूल से, अपने वालिदैन से, अपने अहले ख़ाना से और अपने आसपास के माहौल से, उलमा कराम से, जिनकी भी खिदमत में हमें रहने और फैज़याब होने का मौका मिला, वहाँ से हमने जो कुछ सीखा है, ये गुफ्तगू उन्हीं मालूमात की रोशनी में होगी। ये सरासर हमारी अपनी ज़ाती राय है। इसको किसी भी दीनी या सियासी जमात या गिरोह से मुंसलिक ना किया जाए। इसके अलावा यहाँ हम ये भी याद दहानी कराते चलें कि तमाम अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार और इन सब से भी बढ़कर बहैसियत इंसान हर शख्स हमारे लिए मोहतरम और मुक़द्दम है। यहाँ मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी को तान व तशनी करना मुराद नहीं है। यहाँ अक़ली दलाइल के साथ दौड़ दो चार करने वाली बात है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 15 मई 2020 और 22वां रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी है। कल 21वां रोज़ा और यौम शहादत अली करमुल्लाह वजहू था, जिस मौके पर कराची में बेइंतहा जुलूस निकाले गए और इंतहाई जोश व खरोश के साथ साथ अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम शहादत अली करमुल्लाह वजहू मनाया गया। इस दरमियान कराची से कई मुकामात पर फ़िक़्ह हनफिया या सुन्नी उल अक़ीदा और फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी शिया हज़रात के माबैन तसादुम और झड़पों की ख़बरें मिली हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये कि हम पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी इलाका, हम किसी भी तरह के लिसानी और गिरोही तसादुम को, मासूम इंसानों के जान व माल के इतलाफ़ को कतई पसंद नहीं करते और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ख़्वाह ज़ुल्म किसी की भी तरफ से किया जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर इंतहाई दो टूक और वाज़ेह है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन और बहन भाई और ता क़यामत आने वाली मेरी नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, अज़मत और हुर्मत पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने
امام الانبیاء بنایا ہے، ختم الرسل ختم المرسلین بنایا ہے. آپ افضل البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت آنے تک جو آخری آدمی آئے گا ان تمام انسانوں سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انتہائی بلند، اعلیٰ اور افضل ہے. اس بات میں کوئی بھی شک رکھنے والا شخص جو کسی بھی ذات کو بشمول حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بشمول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی ذات کو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اعلیٰ صفات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عرفہ و اعلیٰ اور بلند اور بالاتر سمجھتا ہے، وہ بلا شک و شبہ زندیق، کافر اور واجب القتل ہے، کوئی شک نہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم مسلمان ہیں یا مسلمان کہلانے کے دعوے دار ہیں، خواہ ہم مسلمین کا ہیں یا مومنین کا ہیں، اگر کوئی بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، کوئی ذلیل ہو، کوئی رذیل ہو، کوئی بھی شخص مسلمہ کذاب سے لے کر اور مرزا غلام قادیانی، گوہر شاہی کذاب، ملون و مردود یوسف کذاب، یا اور کسی بھی شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول، پیغمبر مانتا ہے، وہ بھی کافر اور زندیق اور مرتد اور واجب القتل ہے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے اور ہم اس پر کاربند اور راسخ ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. رہی بات اہل بیت اور ان کے عزت و احترام کی، وہ بھی اسی طرح ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے. گفتگو میں ایک صحابی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کو کیسے پہچانا جائے، کیسے شناخت کیا جائے؟ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی منافق کے سامنے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام سن کر جو منافقین ہوں گے ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جائیں گے، ان کے چہروں پر تکلیف کا تاثر نمایاں ہوگا. وہ لوگ منافقین ہوں گے. جو مسلمین ہیں، جو مومنین ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذکر سے خوش ہوں گے. یہ تو ہوئی منافق کی پہچان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام اور مرتبہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. باقی تمام باتیں وہ علماء کرام جانے، ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگا رہے، معاف کیجئے. جو سیدھا دین کی شرح، جو دین کی تعلیمات ہیں، جو دین کا ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ حضرت علی ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور نہ ہی کوئی اور شخص. اور اگر کوئی حضرت علی کو، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہم ذاتی حیثیت میں ملے ہیں اور
شام کے اور اردن کے اور فلسطین کے اور لبنان کے کچھ شیعہ گروہ ایسے ضرور ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ اور خدا کہتے ہیں، مانتے ہیں. انہیں پیغمبر اور رسول سے بڑھ کر، جب اللہ ہی مان لیا تو باقی چیزیں تو پھر بعد میں آتی ہیں. ہماری ذاتی رائے میں ہمارے علم کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ زندیق ہیں، وہ کافر ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی آپ سے برتر اور افضل ہے، اور نہ آپ سے کوئی برتر اور افضل ہوگا. عقیدت بالکل ہے. ولایت کو مانتے ہیں، جی ہاں، ہم ذاتی حیثیت میں مانتے ہیں. اولیاء اعظام کو ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. بزرگان دین کی خدمات اور ان کے سلسلے اور خانقاہی نظام کو مانتے ہیں، جی ہاں، ہم ذاتی حیثیت میں بالکل اس کے قائل ہیں. لیکن ہر چیز، ہر شخص، ہر ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی ہے. اور یہاں یہ حدیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جس کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ حق پر ہیں، میرے صحابہ عدل پر ہیں، میرے صحابہ سچے ہیں. اس کے بعد باقی تمام باتیں من گھڑت ہیں جن کا حقائق سے قطعی کوئی واسطہ نہیں ہے. جو لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق تھی، تو کیا آپ یہ وہی بات، وہی وراثت اور موروثی سیاست کرنا نہیں چاہ رہے جس کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی تھی اور جس کے لیے اپنی جان تک دے دی اور آپ شہید ہو گئے؟ یزید کی مخالفت کیوں کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اسی لیے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کر دیا تھا. اسی چیز کی موروثی سیاست ہی کی تو مخالفت کی تھی. پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موروثی سیاست کا اجرا کرتے اور اپنے بعد جو ہے وہ اپنے کزن کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، اپنے داماد کو، ایک قریشی کو وہ جو ہے خلیفہ نامزد کر کے چلے جاتے؟ آپ خود ہی تنازع دیکھیے نا کہ آپ کتنی متنازع بات کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 3 مرتبہ ہوئی ہے میرے بھائی، 1 مرتبہ نہیں ہوئی. اور بڑے بڑے جید عشرہ مبشرہ تمام کے تمام 10 اصحاب حیات تھے، موجود تھے. ان کے باہمی مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت جو ہے ملی ہے. انہوں نے کسی تلوار اور طاقت کے زور پر جو ہے خلافت حاصل نہیں کی. اس لیے جو بھی لوگ تبرہ بھیجتے ہیں وہ خود لائق صد تبرہ ہیں. ان کی نسلوں پر تبرہ، ان پر لعنتیں بے شمار. ہماری قریبی امیجیٹ بالکل اولادوں کی حد تک ہماری رشتہ داریاں ہیں فقہ جعفریہ کے خاندانوں میں. ہم نے اپنی بچیاں دی بھی ہیں اور ہم نے وہ بچیاں ان گھرانوں سے لی بھی ہیں. ان کی بے انتہا عزت اور تکریم اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن جہاں بات دین کی اور حق بات کی آئے گی، حق بات کہنا پڑے گی. اہل بیت مانتے ہیں، ہم بھی تو مان رہے ہیں نا، لیکن اہل بیت کی کیا ساری افضلیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہیں ہے؟ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو ہم جیسے جو نالائق جو لوگ ہیں، ہم جیسے جو غریب مسکین اور ذرے کے برابر لوگ ہیں، ان کی جب عزت ہو سکتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ لیکن مبالغہ آرائی کرنے والے لوگ
یہ بھی سوچ لیں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو علیحدہ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو بھائی کس کے چچا زاد بھائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بی بی فاطمہ الزہرا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے علیحدہ کر دیا جائے تو بھائی کس کی صاحبزادی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات سے اگر نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو علیحدہ کر دیا جائے تو بھائی کس کے نواسے؟ پھر کون پوچھتا ہے؟ ساری عزت، ساری تکریم، ساری محبتیں صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ ہم نہیں کہتے کہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے پاکستان میں 10% ہیں، جو بہرحال ایک حقیقت ہے، 10% سے زیادہ نہیں ہے، یہ بھی ہم بڑی رعایت کے ساتھ بتا رہے ہیں، لیکن چلیے ہم آپ ہی کی بات کو رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں 30%، ہم کہتے ہیں چلیے آپ 49% ہیں، لیکن 51% تو سنی العقیدہ ہے نا۔ مان لیجئے ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں، مان لیجئے کہ آپ 49% ہیں، ہم نے اتنی رعایت دے دی آپ کو، اکثریت تو پھر بھی فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے نا۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے سنیوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان، پاکستانی فوج، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی عدالتیں اور پاکستانی معاشرہ وہی طریقہ اپنا لے جو ایران کر رہا ہے سنیوں کے ساتھ۔ ایران کہتا ہے کہ وہاں پر اکثریت کا فقہ جو ہے وہ لاگو ہوگا، اور سنی جو وہاں 15% کی تعداد میں موجود ہیں انہیں وہاں پر فقہ جعفریہ کے عقائد کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی مساجد قائم نہیں کر سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر سکھوں کے گردوارے موجود ہیں، ہندوؤں کے منادر موجود ہیں، عیسائیوں کے کلیسا موجود ہیں، یہودیوں کے سینیگاگ موجود ہیں، بدھ مت کے لوگوں کی عبادت گاہیں، ان کے ٹیمپل موجود ہیں، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو فقہ حنفی کے ماننے والے سنی العقیدہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کے تحت زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم غلط نہیں کہہ رہے، کوئی بھی چلا جائے اٹھ کے دیکھ لے، تحقیق کر لے نا ایرانی حکومت کے قوانین پر۔ اگر کوئی سنی مر جائے، اس کی شادی ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی خطا، کوئی جرم سرزد ہو جائے، ان سب کے سارے معاملات، سزائیں، سب کچھ جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق دی جاتی ہیں۔ جب وہاں اکثریت کا فقہ نافذ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی اکثریت کا فقہ نافذ ہو جانا چاہیے، یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو کراچی میں کراچی میں جو شیعہ سنی فسادات کل پیش آئے ہیں، اور اورنگی ٹاؤن میں، ملیر میں، لانڈی کو رنگی میں، لیاقت آباد میں اور دیگر کئی مقامات پر جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ مانا کہ یہ نامراد شاہ، اس کا وزیر اطلاعات فاتر شاہ اور اس کا وزیر ٹرانسپورٹ خبیث شاہ، یہ سارے شاہ بھکاری، ہمارے ہاں اردو بولنے والوں میں جو شاہزاد ہے وہ شاہ لوگ جو بھکاری بھک منگے ہیں انہیں شاہ کہتے ہیں۔ یہ سارے بھکاری ڈکیت جو بیٹھے ہیں یہ پاکستان کو ایک شیعہ ریاست میں بدلنا چاہتے ہیں، اور اس پر اسکندر مرزا لعنتی کے زمانے سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آیا، وہ بھی فقہ جعفریہ کا آدمی تھا۔ پھر محترمہ بے نظیر آئیں، وہ بھی شیعہ تھیں۔ آصف زرداری حرامی آیا، یہ بھی شیعہ تھا۔ اب بلاول زنخاری جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، یہ بھی فقہ جعفریہ کا ہے۔ ایک بار پھر ہم یہ کہتے چلیں کہ پاکستان میں اکثریت فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے،
اس لیے فقہ حنفی کو اور شریعت محمدی کو اصل شکل میں لاگو ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ، زلفی بخاری جس کا اصل نام ذوالفقار حسین شاہ بخاری ہے، اور یہ نامراد شاہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ لوگ ایران سے کرونا کو انہوں نے امپورٹ کیا نا پاکستان میں۔ آج بھی سینکڑوں بسیں روزانہ ایران سے تافتان بارڈر سے جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور ان زائرین کی واپس آنے والے لوگوں کی کوئی کورونا کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی۔ ذوالفقار شاہ بخاری جو ہے، یہ زلفی بخاری، یہ وہاں کھڑے ہو کے ان بسوں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ علی زیدی شپنگ کا جو پی ٹی آئی کا وزیر ہے مردود، یہ کراچی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے ان فقہی اور مذہبی فسادات کو۔ سندھ کا اسماعیلی گورنر عمران اسماعیل جو پی ٹی آئی کا ہے، وہ سرپرستی کر رہا ہے ان سارے فسادات کی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شیعہ سنی فسادات جو ہیں، ان کے بینیفیشری یہ این آر او زدہ 3 پارٹیاں ہیں: پاکستان مسلم لیگ، نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ لندن۔ اب یہ تینوں طاقتیں مل کر کراچی میں اور الٹیمیٹلی نتیجے کے طور پر پورے پاکستان کو شیعہ سنی فسادات میں جھونک دینا چاہتی ہیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ وفاقی حکومت گر پڑے، بلکہ بھارت کا، اسرائیل کا، امریکہ کا دیا ہوا پیسہ یہ اس کی نمک حلالی کریں، اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کو رزق حلال اس کا جو ہے وہ ثابت کریں، اور پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کی طرف لے جائیں۔ ان کا مقصد ہے کہ کراچی اور پاکستان نتیجے کے طور پر ان فسادات کی روشنی میں بالکل بند ہو جائے، معیشت بیکار ہو جائے، عید لوگوں کی خراب ہو جائے، کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں، معصوم جانوں کے اور ان کے مالوں کا جو ہے وہ اتلاف ہو۔ یہ ان کا مقصد، یہ ان کا نصب العین ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں زلفی بخاری پر، علی زیدی پر، عمران اسماعیل پر، اس نامراد شاہ پر، اس خبیث شاہ پر اور اس فاتر شاہ پر، اور ان تمام لوگوں پر جو حکومت میں بیٹھ کر، جو فوج میں بیٹھ کر، جو سرکاری عملداری میں بیٹھ کر، بیوروکریسی میں بیٹھ کر جو شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے رہے ہیں اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم تمام پاکستان میں بسنے والے تمام مذہبی، لسانی، علاقائی گروہوں سے اور قومی سطح پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں نظم و ضبط قائم رکھیے، آپ قطعی ان افواہوں پر کان نہ دھریے، آپ قطعی ان فسادات کا حصہ نہیں بنیے، چونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اسلام کے دشمنوں کی، آپ پاکستان کے دشمنوں کی اور آپ ایمان کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ یہ نامراد شاہ، اس نے مساجد ان پر تو تالے ڈال دیے، لیکن جلسے جلوسوں کی خصوصی 3 دن کے لیے اجازت دی ہے۔ لعنت ہے اس نامراد شاہ پر، لعنت، لعنت بے شمار۔ آج ہمیں خبر ملی کہ صاحب جو ہے وہ 200 فقہ جعفریہ کے جو جلوس کے شرکا تھے، ان کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ آج حکومت نے اور اعلیٰ عدالتوں نے انہیں بری کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، یہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جنہیں آپ نے جمعے کی نماز پڑھنے سے روکا اور مسجدوں سے گرفتار کیا ہے؟ وہ سنی علماء اور وہ سنی جو ہیں ان کے مقلدین، وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ کہاں عمران خان؟ عمران خان گونگا، بہرا، مفلوج ہے، کوما میں ہے۔ یہ نامراد شاہ ذلیل، خنزیر، زندیق، اس کو دوسرے لوگ انسان نہیں نظر آتے؟
یہاں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمہ۔